हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज की बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेटर फैसल वाउडा को नाअहल करार दे दिया है और उनकी जो सेनेट की रुकनियत है वो भी ख़त्म कर दी है। उनकी नाअहली इस बात पर हुई है कि 2018 में जब वो कौमी असम्बली की नशिस्त हल्का 249 से इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने जो कागजात नामजदगी जमा कराए थे उसमें उन्होंने अपनी अमरीकी शहरियत ज़ाहिर नहीं की थी। यही बुनियाद बनी। ये केस काफ़ी अरसे से चल रहा है। फैसल वाउडा ने जो है सिंध हाई कोर्ट भी चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चले गए। उन्होंने भी फैसल वाउडा के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए और कहा कि वो जा कर के इलेक्शन कमीशन में अपने आप को क्लियर करवाएं, मगर ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो काम ना आई और आज इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला आया जो कि दिसंबर में महफूज किया गया था। इस फैसले में कहा गया है कि फैसल वाउडा ने अपने जो कागजात नामजदगी हैं हल्का 249 के वो 11 जून 2018 को जमा कराए और रिटर्निंग ऑफिसर ने 18 जून को यानी एक हफ्ते के बाद उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। अच्छा, उस वक्त उन्होंने शहरियत ज़ाहिर नहीं की। जो फॉर्म होता है नामजदगी का उसमें आपको एक हल्फिया डिक्लेरेशन देनी होती है, यानी एक हल्फनामा देना होता है कि आप ने किसी और मुल्क की शहरियत नहीं रखते और ना ही आपके पास ऐसी शहरियत थी या आपके पास कोई फ़ॉरेन पासपोर्ट है। तो जो बात अब सामने आई है वो ये है कि फैसल वाउडा ने जब 18 जून को ये कागजात नामजदगी मंजूर हो गए उसके 4 रोज़ के बाद एक दरख्वास्त दायर की जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जिसमें कहा गया कि उन्होंने दरख्वास्त दे दी है कराची में अमरीकी कौंसलेट को कि वो 25 जून तक उनकी जो शहरियत है वो मनसूख कर दें, यानी उनकी शहरियत तर्क समझी जाए। मगर क्योंकि उस वक्त तक कागजात नामजदगी मंजूर हो गए थे तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस्तदा मुस्तरद की और ये कहा कि वो आर्टिकल 621F के तहत नायल हैं, यानी वो सादिक और अमीन नहीं रहे क्योंकि उन्होंने गलत बयानी की है। इसकी जो ओवरऑल सिचुएशन है, इलेक्शन कमीशन ने 3 फरवरी 2020 को इस मामले का नोटिस लिया और फैसल वाउडा को नोटिस जारी किए कि जनाब आप इस बारे में बताइए कि आपने अपनी अमरीकी शहरियत कब तर्क की, क्योंकि उनके हलके में जो लोग थे जिसमें कादिर मंदोखेल जो अब MNA हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी ये एप्लीकेशन दी थी कि और इनकी कैंडिडेचर को चैलेंज किया था। 3 साल तक ये केस चलता रहा, मगर ऐन वक्त पे वाउडा साहब ने गुज़िश्ता साल जब सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे तो उन्होंने कौमी असम्बली की रुकनियत अपनी तर्क कर दी और सेनेटर बन गए, यानी सेनेट का इलेक्शन लड़ लिया। तो उस पर जो हुकूमती वकील अब ये कह रहे हैं कि कौमी असम्बली की क्योंकि उन्होंने जो है तर्क कर दी थी रुकनियत, तो लिहाजा सेनेट के लिए जो उन्होंने डिक्लेरेशन दी वो जो है उसके तहत वो सेनेटर रह सकते हैं। मगर इलेक्शन कमीशन ने ये बात नहीं मानी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उन्होंने सेनेट के लिए भी जो अपनी डिक्लेरेशन दी उसमें तारीख नहीं बताई, सन ज़रूर बताया कि 2018 में उन्होंने अमेरिका की शहरियत तर्क की थी, मगर तारीख फिर भी नहीं बताई। और जो अपने 2018 के कागजात नामजदगी हैं उसमें जो उन्होंने ये कहा कि जो उनसे पूछा गया कि क्या आप किसी और मुल्क की शहरियत रखते हैं या आपके पास फ़ॉरेन पासपोर्ट है, तो उन्होंने उस पर नॉट एप्लीकेबल लिख दिया, जिसका मकसद था कि उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि उनकी कोई दूसरी शहरियत नहीं है, जबकि कागजात नामजदगी के वक्त उनकी दूसरी शहरियत थी। सेनेट के इंतखाबात सेनेट के लिए जब वो आए तो उन्होंने उसमें भी थोड़ा सा उन्होंने उस पर भी नॉट एप्लीकेबल लिखा, मगर साथ ही ये कहा कि क्योंकि उनकी पैदाइश अमेरिका में हुई थी लिहाजा उनके पास शहरियत थी और बर्थ सर्टिफिकेट था, नाई कॉप भी था, मगर वो ये शहरियत 2018 में तर्क कर चुके हैं। इंटरेस्टिंगली इलेक्शन कमीशन में जो लोग जिन्होंने चैलेंज किया था वो लोग भी गए सर्टिफाइड कॉपी के लिए अमेरिकी काउंसलेट के पास, तो उन्होंने कहा कि हमें सर्टिफाइड कॉपी दी जाए ताकि हम इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं। उस वक्त अमेरिकी काउंसलेट ने कहा कि हम इनफरादी किसी भी फ़र्द की तफसीलात फराहम नहीं कर सकते, जो कि ज़ाहिर प्राइवेसी का उनका राइट होता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि फैसल वाडा की टीम ने क्या दलील दी
کیا دلیل لی, کیا ڈیفینس لیا کہ جی ہم امریکی شہری یہ نہیں ہے. پہلے تو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کی ایک سماعت میں کہ جی یہ دیکھیں نائکاپ منسوخ ہو گیا ہے اور اس کی جگہ لوکل CNIC جو ہے ایشو ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکی شہری نہیں رہے. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ نائکاپ منسوخ ہو جانا ایک الگ بات ہے, یہ بتائیے کہ جو ہوم لینڈ کا ڈاکومنٹ ہے یا جو ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہے منسوخی کا جو کہ امریکہ سے جاری ہوتا ہے وزارت داخلہ سے, وہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں امریکی پاسپورٹ بھی ہم نے منسوخ کرا دیا کاؤنسلیٹ کو درخواست دے کے. پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ٹھیک ہے پاسپورٹ منسوخ ہو گیا, مگر وہ ڈاکومنٹ کہاں ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ سٹیزن شپ بھی چلی گئی ہے, وہ نہیں پیش کیا. اچھا اس کے لیے اس سال 14 جنوری کو الیکشن کمیشن نے خود لکھا US کاؤنسلیٹ کو کراچی میں کہ جناب آپ ہمیں بتا دیجئے, جس کے جواب میں پھر امریکی کاؤنسلیٹ نے بتایا کہ واؤڈا کی شہریت جو ہے وہ 25 جون کو منسوخ کر دی گئی تھی. تو وہ کام بھی الیکشن کمیشن کو فائنلی کرنا پڑا. باتیں سن کر بہت افسوس ہو رہا ہے. کیوں؟ اور وہ اس لیے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یار یہ ڈاکیومنٹ نہیں دی, وہ ڈاکیومنٹ نہیں دی, یہ آرٹیکل وہ آرٹیکل, الیکشن کمیشن, کورٹ, چھوڑیں یہ باتیں یار. اس پر بات کریں کہ آج پاکستان, پورے پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. کیونکہ فیصل واؤڈا صاحب, دیکھیں یہ MNA سینیٹر, یہ کچھ نہیں ہے میرے سامنے, یہ وزیر کچھ نہیں ہے سر. سارے وزیریں ایک طرف, ساری وزیر ایک طرف, وزارتیں, وزیر, سب کچھ, سینیٹر, MNA. فیصل واؤڈا صاحب ایک دانشور تھے, دانشور ہیں, اور کچھ دانشور ہوتے ہیں وسط کہ وہ اپنا علم نہ اپنے پاس رکھتے ہیں لاک کر کے کہ اگر میں خزانہ ہے اس کو میں خرچوں گا تو یہ کم ہو جائے گا. فیصل واؤڈا ایسے نہیں تھے, وہ پبلک انٹلیکچوئل تھے اور وہ اپنا علم اپنے رکھتے تھے, بلکہ پھینکتے تھے لوگوں پر, بانٹتے تھے, پھینکتے نہیں, بانٹتے بھی نہیں, پھینکتے تھے. کبھی کہ تو اتنی زور سے پھینکتے تھے کہ بندہ زخمی ہو جاتا تھا, کہتا تھا کہ بس بہت علم ہو گیا. ٹی وی کی اسکرین ٹوٹ جاتی تھی. اور اگر آپ نہیں میری باتیں مان رہے ہیں, کیونکہ میں کون ہوں آخر کار, کبھی کبھی تو جوتے کے زور پہ بھی منوانے کی کوشش, جوتے کے زور پر بھی منوانے کی کوشش کرتے تھے. ان کی ہسٹری اور کریئر نہیں کہنا چاہیے, کرتے ہیں, سوری میں بات میں میرے سے غلطی ہو گئی, آئی ایم سوری. اور ان کا جو پورا پارلیمنٹیرین کہہ لیں آپ, ان کا جو پورا کریئر ہے, ہاں ویسے تو اتنا وسیع ہے کہ ہم اس پہ مطلب ملٹی پارٹ ڈاکیومنٹری بن سکتی ہے, لیکن چھوٹا سا ایک وسعت آپ نے اختیار کیا ہے. میں اگر آپ اجازت دیں, عرب پتی آدمی, آپ اجازت دیں سر, یہ ہمارا ٹریبیوٹ ہے ٹو فیصل واؤڈا صاحب. اور اس قسم کے انمول ہیرے سے ادھورا تعارف کرایا, ادھورا ٹریبیوٹ ہے, جتنا بھی ٹریبیوٹ کریں وہ ادھورا ہی رہے گا سر. ہاں آپ بتائیں, آپ ایڈ کر دیں. نہیں ادھورا آپ کے لیے کیا مکمل نہیں, اگر وہ تو پھر ظاہر ہے شوز کے میں کلپس میں بھی نکال لاؤں گا 15-20, زبانی بتا دیں. اگر کوئی چیز مسنگ آپ کو لگ رہی ہے تو آپ خود ایڈ کر دیں. نہیں اس میں ظاہر ہے اور مزید بھی انہوں نے ہر دفعہ آتے تھے نگینے, جوتے والا دکھا نہیں سکتے, وہ ایک الگ بات ہے. بس وہ پتہ نہیں کیمرہ کے کچھ مسائل ہیں. نہیں وہ پھر مارکیٹنگ تم ہی نے بتایا تھا شو سے پہلے, آپ کو میں نے بتایا تھا, بھولا ہو جاتا ہے, کسی اور نے بتایا تھا. نہیں وہ مارکیٹنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا. پھر اگر آپ ایک کمپنی کا جوتا دکھائیں گے, دوسرے کمپنی والے کہیں گے کہ سر ہمارا جوتا کیوں نہیں دکھا رہے, یہ نازک باتیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے, اب واؤڈا صاحب کے پاس لیگل جو ہے مواقع موجود ہیں, واپس آ سکتے ہیں واؤڈا صاحب, پلیز کہہ دو کہ ہاں. نہیں, الیکشن کمیشن کا جو الیکشن کمیشن نے اسی سپریم کورٹ کے بیسیکلی فیصلوں کا حوالہ دیا ہے, چاہے وہ جہانگیر ترین کی ڈسکوالیفیکیشن ہو, نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہو, اور ماضی میں بھی جو ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں اس بارے میں کہا ہے کہ ان تمام تر میں ایکچولی یہی ہوا تھا اور یہی فیصلے آئے تھے. تو اگر سپریم کورٹ وہ جاتے بھی ہیں تو انہیں کم از کم یہ ضرور شو کرنا پڑے گا کہ انہوں نے جو حلف نامہ دیا تھا, انہوں نے جو شہریت ترک کی وہ اس سے پہلے کی تھی. ہاں یہ بات کچھ حکومت کے جو قریبی لائرز ہیں وہ, جیسے میں نے پہلے کہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سینیٹر بنے تو اس وقت انہوں نے جو ڈیکلیریشن دی اس میں یہ کہا تھا کہ 2018 میں جو ہے. میں ابھی سوگ میں ہوں, آپ کی مجھے کوئی ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی. چلیں یار, اچھا 62-63 کے تحت یہ ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ترین صاحب اور نواز شریف صاحب تاحیات نااہل ہوئے ہیں, یہ بھی تاحیات, لیکن ابھی تک وضاحت ای سی پی نے کی ہے کہ
ECP ने तो अपना पूरा वो दे दिया है ना फैसला, ECP ने तो दे दिया है और बुनियाद भी बता दी है। लेकिन इसमें सॉरी अब ये आपसे ही सवाल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर सादिया अब्बासी और हारून अख्तर को ड्यूअल नेशनैलिटी पर भी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मेरा ख्याल है वो सिर्फ एक टर्म के लिए किया था, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए किया, बिल्कुल ताहयात। तो लेकिन ये जो आर्टिकल 621F के तहत वो किया वो ताहयात है, इसमें दो चीजें हैं। एक टर्म के लिए उस वक्त हो सकता है जब आप इतराफ़ी जुर्म कर लें, आप कहें कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने ये गलत हल्फनामा दे दिया, तो इन्होंने नहीं किया, ये इवेड करते रहे या छुपाते रहे। भाई ने एक दफा बोल दिया तो भाई ने बोल दिया, भाई वहां से पीछे नहीं हटा। पाकिस्तान अगले कम से कम 50 साल के लिए एक ब्रिलियंट ब्रेन से महरूम हो गया अगर ये ताहयात ना है। सर यही तो मैं कह रहा हूँ, थिंक टैंक बना सकते हैं अपना ये। हाँ टैंक में बैठ के थिंक करेंगे, एक वक्फा लेते हैं, तुम्हारे दुख में बराबर। थैंक यू सर। वेलकम बैक। नूर मुकद्दम केस की ट्रायल में जब भी कोई पेशी होती है तो हम देखते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसकी तरफ से कोई नया ड्रामा हमेशा देखने को मिलता है। कभी व्हील चेयर में होते हैं, कभी उनको एक स्ट्रेचर पर ले के होता है और हाथ यूं हिला रहे होते हैं, पागल होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। और पिछली दफ़ा जब उनको पेश किया गया, जब ये उनकी वो मेंटल हेल्थ वाली जो केस सामने आया था, तो एक कुर्सी में उसको उठा के लगा यूं हिलते हुए, और फिर जब जज ने कहा कि नहीं जी कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा, आपकी कोई तिब्बी मायने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर एकदम खड़े हो गए और फिर चल के वापस आए। ये अब एक रूटीन। पहले जो है वो उन्होंने कोर्ट में गालियां निकालनी शुरू कर दी, गालियां निकालनी, चिल्लाने लगे, मतलब कि वो जो टिपिकल फिल्मों में आपने देखी होती है ना, इसमें भी वो कैरेक्टर एक्टिंग, और बिल्कुल शायद इसका यहाँ पे करियर बन सकता था अगर थोड़ी ट्रेनिंग होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज की पेशी में जो बातें की हैं ज़ाहिर जाफ़र को, मेरा ख्याल है कि उसके लिए उनको एक गोल्ड मेडल तो कम से कम मिलना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ माह पहले जब वो जा रहे थे कोर्ट के अंदर तो सवाल पूछा गया कि क्या आपने कत्ल किया, तो उन्होंने कुछ ऐसे ही कहा था कि जी मैंने किया। आज लेकिन कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज ज़ाहिर जाफ़र का कहना है कि वो नूर मुकद्दम को बिल्कुल जानते थे और काफ़ी सालों से जानते थे, लेकिन 20 जुलाई जिस दिन नूर मुकद्दम साहिबा कत्ल हुई हैं, उससे 6 महीने पहले तक उनका कोई राब्ता नहीं था। फिर अचानक 18 जुलाई को नूर मुकद्दम कॉल ज़ाहिर जाफ़र उनके घर आते हैं और एक बहुत बड़ी टोकरी होती है उनके पास जिसमें मुनशियात जो ड्रग्स हैं, और वो कहती है ज़ाहिर प्लीज कोई एक ड्रग पार्टी हम होल्ड करते हैं, क्योंकि अगेन बकौल ज़ाहिर जाफ़र नूर को पता था कि इनके वालिदैन ज़ाहिर के वालिदैन घर में नहीं है, तो अच्छा मौका है। अच्छा फिर क्या होता है, फिर कुछ कहते हैं कि लोग आते हैं, पार्टी होती है, अच्छा जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और फिर वो बेहोश हो जाते हैं ज़ाहिर जाफ़र, जरूर क्योंकि किसी ने उसको कुछ खिला दिया होगा, बेचारा भोला सा तो बच्चा है, मिठाई में नींद की गोली दे दी होगी उसे। और फिर जब वो जागता है तो वो लाउंज में है और उसके हाथ पैर बंधे होते हैं, ठीक है। अब जाहिर है हम तो समझ रहे थे कि ये थेरेपी वर्क्स वालों ने उसको बांधा है और फिर पुलिस ने जाके गिरफ्तार किया, ऐसा नहीं था अकॉर्डिंग टू ज़ाहिर जाफ़र। वो कहते हैं कि जी ये तो शुक्र करें कि पुलिस वहां पर पहुंच गई, नहीं तो ये लोग जो इनविजिबल थे, जाहिर है कहीं किसी को नजर ही नहीं आ रहे थे, ना सीसीटीवी फुटेज में किसी का आना जाना था, वो इसको शायद कत्ल ना कर देते। फिर उसने कहा कि जी मेरे तो उंगलियों के निशान किसी चीज पे मिले ही नहीं है, वो तो पुलिस ने बाद में प्लांट किया है। ना सिर्फ ये, उसने ये भी कहा है कि अब जाहिर है कि आपको पता है कि सबको यही एक खतरा था कि क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र की जो फैमिली है वो काफ़ी मालदार हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी हैं, तो किसी ना किसी तरह केस को बिगाड़ा ना जाए, जैसे हमने हज़ारों बार देखा है। ज़ाहिर जाफ़र का कहना है कि अगर कोई केस ख़राब कर रहा है तो वो है नूर मुकद्दम की फैमिली, क्योंकि शौकत साहब जो हैं, शौकत मुकद्दम, वो बहुत ही बाअसर है, उनके पास बड़ा असर है, बड़ा असूक है, और वो पूरे रियासत और पुलिस के साथ मिलकर बेचारे बेगुनाह ज़ाहिर जाफ़र को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के चक्कर में हैं। इसके साथ उसने ये भी कहा कि जी असल में तो सारे पुलिस के पास सबूत है कि ये जो कुछ भी हुआ है मैं इसमें बेगुनाह हूं और ये सारी गेम ही नूर मुकद्दम की थी,
اور جو پرانا انویسٹیگیٹنگ افسر تھا اس کو اس کے بارے میں سارا علم تھا, اسی لیے مل کر اس کو کیس سے ٹرانسفر کر دیا ہے. اب پیشیاں کم ہیں, لیکن اب میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے گا کہ وہ آرام سے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میرے سامنے نور مقدم نے اپنا ہی گلا کاٹ کے اپنا سر قلم کر دیا. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کیونکہ اس ٹرائل میں جرا بھی مکمل ہو چکی ہے, بیانات بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں, یہ آخری موقع ہوتا ہے 143 دفعہ کے تحت کہ عدالت سوال پوچھ لیتی ہے, جو کہ فائنل سٹیجز ہوتے ہیں. اب یہ اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے اس کا فیصلہ آ جائے گا. تو عدالت اپنی طرف سے ایک سوالات آخری موقع کے طور پر وہ دے دیتی ہے. تو اس کا کیونکہ اس کی کنفیشن موجود ہے, سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں کہ ایسی کوئی پارٹی یا لوگ آنا جانا تھا ہی نہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس جو نیا پینترا اس نے بدلا ہے اس کا کوئی نہیں, اس کا کوئی قانونی نقطے کے طور پر بھی عدالت دیکھے گی, کیونکہ عدالت کو بھی پتہ ہے, عدالت نے پورا ماڈل کورٹ ہے جسٹس عطا ربانی اس کو دیکھ رہے ہیں, تو انہوں جس طرح سے یہ چلا ہے تو یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے بیسیکلی کہ آپ جو ہے نا تمام جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں, چاہے وہ ان کے والدین ہوں, تھیراپی ورکس کے اراکین ہوں, سب کو ایک سوال نامہ عدالت دے دیتی ہے کہ جناب یہ کویسچنز ہیں, آپ ان کا جواب دے دیجئے. لیکن کیونکہ 164 کے بیان پہ میجسٹریٹ کے سامنے وہ قبول کر چکے ہیں, اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ ہاں میں نے ہی قتل کیا تھا ساری چیز, اور پولیس کے ثبوت بھی خاصے واضح ہیں اس سارے معاملے کے اوپر. تو میرے خیال میں یہ جو 143 کا ہے یہ اب یہی ہوگا کہ باقی جو تھیراپی ورکس والے ہیں اور ان کے والد, ان کو بھی ایسے سوال نامے دیے جائیں گے اباؤٹ دیئر اسپیسیفک رول کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ سوال عدالت پوچھ رہی ہے. پہلے یہ ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن کا کیس وٹنسز وہ سارا وہ ہو جاتا ہے, تو یہ بس ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے. ہو سکتا ہے وکیل نے انہیں کہا, ہو سکتا ہے ان کے جو ڈرامے وہ کر رہے ہیں وہ بہت ممکن ہے کہ وہ خود بھی اس نے سوچا ہو کہ شاید آدمی تو ہے نا, یہ ٹیکسٹ بک سائیکوپیتھ ہے, لیکن بلیٹڈ ٹیکسٹ آپ کبھی سائیکوپیتھ کی ایکچوئل ڈیفینیشن پڑھیں یار 100% فٹ آتی ہے بندے 100%. اچھا, کوئی وہ اپنی طرف سے کہانیاں یہ مطلب کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا, کوئی آپ میں مطلب وہ نہیں ہے انسانیت ہے, آپ نے کسی کو قتل کیا ہے نہیں, کوئی ریمورس نہیں ہے, مطلب کہ جیسے مطلب میں یہ گلاس توڑ دوں اس سے زیادہ افسوس مجھے گلاس توڑنے کا ہوگا اس کو قتل کرنے کا. میرا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے, میں پاگل ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. لیکن مسئلہ لیکن آپ پاگل سائیکوپیتھ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاگل کہ جیل کے ڈاکٹرز اور باہر کے جو میڈیکل بورڈ بھی جو بنا تھا, عدالت نے جب کہا تھا تو سب نے یہی رپورٹ دے چکے ہیں کہ بھائی یہ آدمی جو ہے نا یہ صرف ایکٹنگ کر رہا ہے, پھانسی کا پندہ تیار ہے بیٹا. تو ہوپ فلی جی اس کا فیصلہ بس اب آنے کو ہے, اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے. وقفہ لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. مجھ جیسے جو لوگ ہیں 50 سے اوپر کے, وہ عام طور پہ اس صحیح فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا ہیں, ہر ادھیڑ عمر اور بوڑھی نسل کی طرح, کہ یہ جو نئے لڑکے لڑکیاں ہیں نا, ان کا پڑھائی وڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کتاب انہوں نے کبھی جو ہے کھول کے نہیں دیکھی, ہر وقت خرافات میں پڑے رہتے ہیں, اور رجحان کم ہوتا جا رہا ہے کتب بینی کا. اور چونکہ زیادہ تر میڈیا, سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیٹ پہ اور موبائل فون پہ ان کا جو وقت ہے لڑکوں کا, لڑکیوں کا, بچوں کا غتر بود ہو کے رہ جاتا ہے, اور ان کو ہم ڈیجیٹل جنریشن کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ انہیں مطالعے کی طرف اور بالخصوص کتابیں پڑھنے کی جانب کیسے راغب کیا جائے اگر واقعی یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے. تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ زہر کو زہر سے مارا جاتا ہے, اسی طرح ڈیجیٹل ایج کے ان مسائل کو ڈیجیٹل ایج کے ہی حل سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ پہلی اردو کی باقاعدہ ڈیجیٹل لائبریری ادیب آن لائن اب ایپ کی شکل میں آپ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کیا یہ واقعی پہلی ڈیجیٹل لائبریری ہے یا اور بھی تجربات ہو چکے ہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے ایک بانی فصیح الدین احمد صاحب موجود ہیں. جی اچھا, اور کیونکہ ڈیجیٹل لائبریری بہت اچھی بات ہے, لیکن جو روایتی
طریقے ہوتے ہیں کہانیاں سنانا یا کتابیں پرنٹ کرنا، اس کی بھی اب تک بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مصنف مشرف علی فاروقی صاحب، جو ایک بہت انٹرسٹنگ پروجیکٹ آج کل کر رہے ہیں. لیکن پہلے ڈیجیٹل لائبریری کے بارے میں سن لیتے ہیں اور پھر مشرف آپ سے سنیں گے. جی فصیح صاحب، ذرا اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کا تعارف کروائیے کہ اس میں نیا کیا ہے، خاص کیا ہے، ہم کیوں آپ کو یہاں زحمت دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ احباب کا، ادیب آن لائن کی طرف سے مجھے انوائٹ کرنے کا. ادیب آن لائن، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم اس کو اردو کی پہلی باقاعدہ ڈیجیٹل لائبریری کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک تو ڈیجیٹل کتابوں کے حوالے سے جو تھوڑا مسکنسیپشن ہے کہ ایک PDF فائل کو بھی لوگ ڈیجیٹل کتاب سمجھتے ہیں، لیکن یہاں جو ہم نے کام کیا ہے وہ ہم بیسیکلی ایکچوئل جو کمپوزڈ فائلیں ہوتی ہیں اردو کی، جس میں حرف بحرف الفاظ موجود ہوتے ہیں، ان کو ہم ڈیجیٹائز کرتے ہیں اس طرح کہ ان الفاظ میں پھر آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور کتابوں میں پھر آگے چل کے جب ہم سرچ کا آپشن متعارف کرائیں گے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جب تک کہ جو PDF وغیرہ پہ جو کام ہوتا ہے اکثر اوقات وہ اجازت لے کر نہیں ہوتا. ہم نے یہ کمرشل ماڈل متعارف کرایا جو ایک طرح سے منفرد ہے، کہ اردو کے اوپر اس طرح کا کمرشل ماڈل ابھی تک موجود نہیں ہے، جہاں پر آپ باقاعدہ ادیبوں سے، شاعروں سے اجازت لیتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور ایک ریونیو شیئرنگ کا ماڈل ہے جس کے تحت ایک طرف قارئین ہیں جن کو ہم نے فری کتابیں بھی آفر کی ہیں، ہماری ایپ بھی فری ہے، اور دوسری طرف پیڈ کانٹینٹ ہے جس کو ہم پریمیم سبسکرپشن کے تھرو آفر کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے آپ کو پر کتاب پیمنٹ نہیں کرنی، جیسے آپ لائبریری کی سبسکرپشن لیتے ہیں اس میں آپ ماہانہ سے لے کر سالانہ تک کے آپشنز ہیں، آپ وہ سبسکرپشن لیں اور پھر سبسکرپشن کے بدلے آپ کو نئی کتابیں بھی جو ہے ایک بڑے یونیک اور دلکش انٹرفیس ہم نے اس کا بنایا ہے، جس میں وہ کتابیں نیویگیشن کے بہت سے اچھے آپشنز ہیں، چھوٹا سا آپ ایک سوشل سرکل اپنا مینٹین کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک یونیک ایفرٹ ہے ادیب آن لائن. اچھا فصیح الدین صاحب، آپ کا جو انٹرفیس ہے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا میں ایکسپیریمنٹ بھی کر رہا تھا، یقیناً بہت اچھا ہے. ایک فیل آتی ہے کہ ایک لائبریری کا شیلف ہے، اور پھر کتابیں بھی جب کھلتی ہیں تو وہ بالکل جیسے کہ ایک ایکچوئل پیپر کی کتاب کھلتی ہے. آپ نے بات کی پیڈ کی اور آپ نے بات کی کانٹینٹ کی، تو اس وقت کتنے آپ کے پاس کتابیں ہیں؟ کتابیں ریکویسٹ کرنے کا بھی کوئی سلسلہ ہے؟ اور اگر بندہ فرض کرے کہ سال کی ممبرشپ لے یا اس کا پریمیم سروس لے تو کتنا خرچہ ہے، اور اس سے کتنی کتابوں کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں؟ سر اس میں اس وقت تقریباً ابھی 300 سے زائد کتب ہم ڈیجیٹائز کر چکے ہیں، اور مزید ہمارے پاس چند 100 کتابوں کے اور رائٹس ہیں. اگلا مائلسٹون ہمارا یہ ہے کہ ہم جلد سے جلد اس کو 1000 کتابوں سے اوپر لے کر جائیں، تاکہ اس میں ایک بڑا رچ کانٹینٹ ہو، اور معیار پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بہت اچھی اس میں جتنی ابھی تک کتابیں ہیں وہ بہت اچھی کتابیں موجود ہیں. اور اس کی پاکستان میں جو اس وقت سبسکرپشن ہے، اگر آپ تھرو دا ایپ لیتے ہیں تو وہ 2500 روپے سالانہ کی ہے. ماہانہ اور کوارٹرلی اور ہاف ایئرلی آپشن بھی اس میں موجود ہیں. اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مکمل لائبریری پہ ایکسس ملتا ہے، اور آپ اگر سالانہ ممبر ہیں تو ایک وقت میں 5 کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ کر کے، آپ کہیں سفر میں ہیں، آپ بغیر انٹرنیٹ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک وقت میں آپ 5 کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی پرسنل لائبریری میں رکھ سکتے ہیں. اور جب آپ وہ 5 کتابیں مطالعہ کر لیں تو اس کے بعد آپ مزید ان کو ڈیلیٹ کر کے مزید 5 کتابیں. اس کی وجہ یہ لمٹ رکھنے کی کہ ایک تو ظاہر ہے وہ پھر انکرپشن ہوتی ہے، تو لوگ پھر جو ہے وہ کرپٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پھر ڈیوائس پہ اسٹوریج کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ ابھی ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے. اچھا، لیکن فری جو 2500 کی بھی نہ خرچ کرنا چاہیں ان کے لیے کیا سہولت ہے جو مفت میں پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں ابھی ہمارے پاس تقریباً 40% آف جو میں نے آپ کو بتایا کہ 300+ بکس ہیں، تقریباً 40% کتابیں وہ ہیں جو فری ہیں. اس میں صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے ان کتابوں کو، بٹ یو کین ریڈ آن لائن. آپ آن لائن ریڈ کا بٹن کلک کریں اور اس میں تقریباً وہ سارے فیچرز موجود ہیں. اس میں آپ بک مارکس لگا سکتے ہیں، مختلف پیجز پہ، چیپٹرز پہ نیویگیشن کر سکتے ہیں، سرچ کر اپنی سکتے ہیں فیوریٹ کی ورڈز کو وغیرہ وغیرہ، فیوریٹ کتابوں کی آپ ایک چھوٹی بالکل. تو اس کا رسپانس کیسا ہے؟ سر رسپانس ابھی یوں سمجھ لیں کہ ہم تو مکمل طریقے سے لوگوں تک ابھی پہنچ نہیں سکے. ابھی ہماری تقریباً 70,000 ڈاؤن لوڈز ہو چکے ہیں اس اپلیکیشن کے، اور وی ہیو گاٹ فیو ہنڈریڈ ہمارے پاس پیڈ سبسکرائبر بھی ہیں. اور صرف اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب اس کو تھوڑا سا مطلب مختلف چینلز کے تھرو، جس میں جیسے آپ کا بھی یہ پلیٹ فارم شامل ہے. اچھا فصیح صاحب، مجھے اچانک سے یاد آیا، آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلی باقاعدہ ڈیجیٹل اردو لائبریری
یہ جو ریختہ کی لائبریری ہے جس میں کہ ہزاروں کتابیں ہیں اردو لٹریچر کی اور جسے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں شاعری اور ادب کو، اس کو پھر آپ کہاں رکھیں گے؟ اچھا دیکھیں، اس میں ریختہ کا اور ہمارا ایک تو ٹیکنیکل ڈیفرنس بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ریختہ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کمرشل نہیں ہے. ان کے پاس ادیبوں شاعروں کو آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ صرف کتاب اسکین کرتے ہیں اور اپنے پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. پھر یہ کہ ان کا صرف ویب پورٹل ہے، ان کی ایپ میں کوئی ریڈنگ انٹرفیس موجود نہیں ہے، جبکہ ہمارا ابھی ویب پورٹل بھی لانچ ہونے والا ہے. تو وہی ریڈنگ انٹرفیس جو بھی آپ کو ایپل اور اینڈرائڈ پہ اویلیبل ہے، وہی ریڈنگ انٹرفیس آپ کو پھر ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہوگا. دوسرا مین ڈفرنس جیسے میں نے بتایا کہ ہم باقاعدہ ڈیجیٹائز کر رہے ہیں کتابوں کو، وہ کتابوں کو اسکین کر رہے ہیں، تو آپ کتاب کے اندر سرچ نہیں کر سکتے. بالکل جی، ہم بعد میں انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ آنے والے ورژنز میں ہم ڈیپ سرچ کا آپشن متعارف کرائیں گے، تو وہ ایک بہت بڑا ایک طرح سے گیم چینجر ثابت ہوگا. اچھا فصیح صاحب، آپ نے بات کی کہ جو رائٹر ہیں یا جو شاعر ہیں ان کو بھی ایک حصہ ملے گا، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ ہمارے ساتھ مشرف علی فاروقی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خود ایک رائٹر ہی ہیں. تو اگر تھوڑا سا آپ مجھے اندازاً بتا سکیں کہ کتنا شیئر ملتا ہے رائلٹیز کا، کیونکہ لوگ تو یہاں پہ رائلٹیز ویسے دیتے نہیں ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کر رہے ہیں. جی، اس میں سر ایسا ہے کیونکہ ہم پر کتاب پڑھنے والے سے چارج نہیں کرتے ہیں. ہمارا پوری لائبریری کا ایک سبسکرپشن ماڈل ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ہاف ایئرلی اپنے جو ریونیو کا ایک تقریباً 20% کا جو ریونیو ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہماری ظاہر پلیٹ فارم کے مینٹیننس چارجز ہیں، وہ سارا کچھ ہے. تو وہ 20% پھر ہم کتابوں کی ریڈرشپ کے اوپر، جو ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ اس ڈیوریشن میں کتنی کتابیں کتنی تعداد میں پڑھی گئیں، تو وہ ایک پورا ہمارا کیلکولیشن کا پورا ایک میتھڈ ہے جو ہم اپنے ایگریمنٹ میں سمجھاتے ہیں لکھنے والوں کو جو بھی ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو ہمارا ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے. پھر ہم ان سے اس کی سورس فائل لیتے ہیں اور وہ ہم ڈیجیٹائز کر کے اپنی لائبریری میں شائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت خوب. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد پتہ کریں گے کہ مشرف علی فاروقی کس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں. ویلکم بیک جی. اور اب ہم بات کرتے ہیں مشرف علی فاروقی صاحب سے. تو بتائیں مشرف بھائی، کیا آپ کر رہے ہیں آج کل؟ ذرا شکریہ مدعو کرنے کا اپنے پروگرام میں. ہم نے ایک اردو کلاسکس کا پروگرام شروع کیا ہے جس میں اردو کے کلاسیکی ادب کی مشہور کہانیاں جن کو آج ہم بالکل بھلا چکے ہیں اور ان کے انگریزی ترجمے ہم شائع کر رہے ہیں گیٹس فارما لائبریری آف اردو کلاسکس کے نام سے. تو اس میں ہر سال 12 کتابیں چھپا کریں گی، 6 اردو قصے اور داستانیں، مختصر داستانیں، اور 6 ان کے ترجمے. تو اس طرح 12 کتابیں ہر سال چھپیں گی، اور 2021 میں ہم نے 12 کتابیں چھاپ کر پہلے سال کی اپنی پبلیکیشنز کا ٹارگیٹ مکمل کر لیا ہے. اور ناؤ وی آر پروموٹنگ دیز بکس. ان کو آگے جتنے بھی ہم مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ان کے ریویوز لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ پڑھیں. اور ان تو اس کا مطلب آپ بھی پھر وہ پبلشر ہو گئے نا جیسے باقی پبلشرز ہیں اس طرح سے؟ جی، ہمارا پبلشنگ ہاؤس ہے کتاب پرائیویٹ لمیٹڈ نام سے، جس کے انڈر ایک اسپیشل پروگرام یہ کتابیں لانچ ہوئی. لیکن یہ آپ کا پبلشنگ ہاؤس پھر باقی پبلشنگ ہاؤس سے کس طرح مختلف ہوا؟ یہ واحد پبلشنگ ہاؤس ہے جو انگریزی ترجموں کے ساتھ کلاسکس اور بچوں کی کتابوں کا پروگرام جس نے لانچ کیا. اچھا مشرف، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ افسانے ہیں جو ہم بھول چکے ہیں، تو میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کون سے افسانے ہیں جو ہم بھول چکے ہیں، اور آپ مطلب آپ تک یہ کہاں سے پہنچتے ہیں؟ ذرا یہ سارے جو ہمارا کلاسیکی ادب ہے وہ ایک طرح سے دفن ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی جو ادب کی باؤنڈریز ہیں ان کو اتنا محدود کر لیا ہے کہ ہم اس سے باہر نہیں دیکھتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے منٹو پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ 20ویں صدی کے اردو ادب کو پڑھ گئے، ہم فارغ ہو گئے. اگر ہم نے غالب کو پڑھ لیا یا میر کو پڑھ لیا یا آپ نے ایسا کیا چھاپا ہے جو سنگ میل یا اس طرح کے پبلشنگ اداروں نے نہیں چھاپا؟ انہوں نے بھی کلاسیکل ادب تو چھاپا ہے نا، آپ نے خاص ایسا کیا چھاپا ہے جو اب تک نہیں سامنے آیا؟ ہم اس میں انٹرسٹیڈ ہیں. جی،
تو اگر آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں کتابیں، یہ قصہ شہزادی فرخندہ کا، یہ ایک اردو قصہ ہے، قصہ سپاہی زادہ، اس کا انگریزی ترجمہ، قصہ ایک ایارہ کا اور اس کا انگریزی ترجمہ، قصہ عادل شاہ و سمن رخ بانو، قصہ مقتول جفا، قصہ چھبیلی بھٹیاری. یہ ساری وہ کتابیں ہیں جو 18ویں اور 19ویں صدی میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں چھپی اور they were part of our public consciousness کہ یہ ہمارے قصے ہیں. ہر کسی کو پتا ہوتا تھا اچھا ہاں یہ قصہ ہے وہ قصہ، بے شمار، یعنی ہر شہر سے ان کی اشاعتیں ہوتی تھیں اور اورل ریشن کے ذریعے، قصہ گوئی کے ذریعے یہ سنائی جاتی تھیں، کبھی گا کے کبھی پڑھ کر. اور آج وہ سارا جو ہمارا کلچرل ایسٹ ہے، جس کو آپ کہیے کہ ہمارا ایک ورثہ ہے، اس سے ہم بالکل نابلد ہیں. ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا تھا. اور یہ ایک ایفرٹ ہے تھرو گیٹس فارمر لائبریری آف اردو کلاسکس کہ ہم اس کو دوبارہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور ایک نئی لیڈرشپ کو ماڈرن ایڈیشن کے اندر. تو اس کے نسخے آپ کو کہاں سے ملے؟ یہ جو نوادرات ہیں، یہ جو ریئر کتابیں ہیں، یہ مبشر صاحب، یہ سارے کتابیں جو ہیں اگر آپ archive.org پہ جائیں تو یہ پرانی لائبریریز کے اندر ان کے ڈیجیٹلز کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کو پڑھنے میں بہت دشواری ہے کیونکہ یہ پرانے متون ہیں. ان کو ملا کے لکھا گیا، الفاظ ملا کے لکھے جاتے تھے، لیتھوگرافی سے لیتھو سے پرنٹ ہوتے تھے. تو ان کو پڑھنا، اور ماڈرن املا ان کا نہیں ہے، تو ان سب کو ایک ماڈرن املا میں تبدیل کر کے اور ایک جدید پڑھنے والے کے لیے اوقاف نگاری وغیرہ کر کے ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے. اس میں 6 ترجمے ہیں وہ میں نے خود کیے ہیں اور اس میں کچھ کتابیں بھی میں نے اردو میں متن ایڈٹ کی. اور مشرف صاحب، جو ہم نے جس پریمس پہ پروگرام یہ سیگمنٹس کیے وہ یہ تھا کہ نئی نسل جو ہے اس طرف راغب نہیں ہو رہی، تو آپ کی کوشش کے یہ ہم نے فصیح صاحب سے بھی پوچھا کیا رسپانس ہے یا کس طریقے سے لایا جائے اس نسل کو کتب بینی کی جانب؟ جی، اس میں بشر صاحب میں یہ کہوں گا کہ ہم کو جو ایک ڈائریکٹ مارکیٹنگ کا اصول ہوتا ہے کہ آپ جا کے لوگوں کو ان کو یہ دیں، ان سے یہ کہانیاں شیئر کریں اور پھر ان کا فیڈ بیک لیں کہ بھئی آپ کا واٹ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ. تو ہم نے جتنے بھی ینگ لوگوں سے، ابھی ہم نے یونیورسٹیز کے اندر کچھ ایونٹس کیے ہیں، وی ہیو گیون آؤٹ دیز بکس ٹو مینی ینگ ویورز، اور انہوں نے جو بھی ان کے ریئیکشنز ہیں وہ آپ ان کے اخباروں میں جو ریویوز چھپے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں. ویری وارملی ریسیوڈ اینڈ very actively engaged with these texts. So this is very hard. بہت شکریہ. ہماری دعا ہے کہ آپ دونوں کے پروجیکٹ کامیاب ہوں. ہماری امید کی کرن ہے بالکل باقی ابھی بھی. تو تھینک یو سو مچ اپنے مبشر فاروقی صاحب اور فصیح الدین احمد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. آج اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.